बहुत अरसे बाद क्लास में आए हैं, आप क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं रोज? दानियाल, कैमरा ऑन करें बेटा पहले, और मुझे बताइए आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो इतने दिनों से? दानियाल, आर यू लिसनिंग? बेटा कैमरा ऑन करें अपना, और फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। आपका काम सारा कंप्लीट है, ये भी मुझे बताइए। फ्राइडे को हम जो है वो नज़म पढ़ रहे थे, मेरे माल गोदाम रोड, मिर्जा महमूद सरहदी की लिखी हुई ये नज़म है, और ये मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने पेशावर की एक सड़क के बारे में लिखा है कि यूं तो मेरे शहर की सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। यानी कि मेरे शहर में वैसे तो बहुत सी सड़कें हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क बेमिसाल है जिसकी के कोई मिसाल नहीं, जिसके जैसी कोई सड़क नहीं। मालगोदाम रोड एक सड़क है। तो ये मजाक के अंदाज में मिर्जा महमूद सरहदी जो हैं वो पेशावर में एक टूटी फूटी सड़क की नक्शा निगारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वैसे तो मेरे शहर में बहुत सी सड़कें हैं जिनके मैं तारीफ करने बैठे तो मेरे सफ़े लिखने हुए काले हो जाएं, लेकिन एक सड़क ऐसी है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, जिसकी मिसाल कोई नहीं है। उसकी उसकी जो नक्शा निगारी है वो यूं करते हैं कि वो देखें कैसी है सड़क आगे से, कि वो सड़क जो है जा बजा टूट फूट का शिकार है, उस पर जा बजा गड़े पड़े हुए हैं, और एक दफा कोई शख्स अगर इस पर सफर कर ले तो दोबारा उस पर सफर करने का वो नहीं सोचता। इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। यानी कि इस सड़क पर क्या हालात हैं कि कोई भी शख्स अगर इस सड़क पर जाने लगता है तो अगर वो घोड़ा गाड़ी पर सफर करता है, घोड़ा टांगे पर सफर करता है तो वो अच्छा भला जा रहा होता है, लेकिन एकदम से कोई गधा आता है, गधा आते ही वो टांगा जो है धड़ाम से नजरों के सामने सबके उसमें गिर जाता है, और फिर वो टांगा भी टूट जाता है और उस पर बैठे हुए जो मुसाफिर हैं वो भी जख्मी हो जाते हैं। और शायर इसमें यही कह रहे हैं कि जो इस तरह के हादसात में जब ये टांगे गिरते हैं तो वो कई घोड़े जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और इस शाहराह पर इस कदर हादसात होना शुरू हो गए हैं कि लोग अब इस पर सफर करते हुए एहतियात करते हैं और सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और वो जब सफर पर वो शोर कोई सड़क पर जब कोई गुजरता है तो वो मुसाफिर जो है वो उसमें गिरकर जख्मी हो जाते हैं। आस पास इसके जो बस्ते हैं ना इनकी पूछिए, जिस कदर वीरां है ये है इस कदर वो खस्ता हाल। यानी कि इस सड़क के करीब जितने भी लोग रहते हैं वो इसकी सड़क की तरह टूट फूट का शिकार है, उनकी हालत भी जो है वो खस्ता हाली दिखा रही है। और इसके करीब जितने भी लोग हैं वो इस तरह है कि जैसे कि वो भी इसी सड़क की तरह गुर्बत का शिकार है, बुरी हालत का शिकार है। जिस तरह ये सड़क वीरान नजर आती है, इसी तरह उन लोगों की हालत भी जो है वो खस्ता हाल है, वो बुरे हालात का शिकार है। तो असल में शायर की इससे ये मुराद हो सकती है कि मुल्क में अगर जितनी भी सड़कें होंगी, अगर वो आरामदेह होंगी, सीधी होंगी, हमवार होंगी, और उन पर सफर करने वाले लोग जो हैं वो आरामदेह सफर से लुत्फानंदोज होंगे, जबकि अगर सड़कें टूटी फूटी होंगी और उस पर सफर करने वाले लोग जो हैं जब वो तकलीफ महसूस करेंगे तो वो उस पर दोबारा जाने की वो जहमत गवारा नहीं करेंगे। यानी कि अगर सड़क साफ सुथरी हो, सफर आरामदेह हो, तो इंसान उस पर सफर करते हुए फर्क महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। जबकि अगर सड़क टूटी फूटी हो तो इंसान अगर एक दफा उस पर जाता है तो फिर उसका दोबारा उस पर जाने को दिल ही नहीं करता। रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। शिगाल जो होते हैं गिदड़ को कहते हैं, गिदड़ों को, कि ये इसके हर तरफ जो है ये सड़क किसी जमाने में कभी तो जब बहुत अच्छी हालत में थी तो इस पर ऐसे रौनकें होंगी, कभी हर तरफ उसकी लोग जो थे खुशियों से सफर करते हुए खुशी महसूस करते होंगे,
لیکن اب جو ہے اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، اس کی خستہ حالی کی وجہ سے شاعر جو ہیں طنزیہ انداز میں یوں کہتے ہیں کہ اس ویران سڑک پر، اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر شام کے جو ہی سائے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو ہی شام جو ہے وہ ہونا شروع ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ گیدڑ جو ہے، گیدڑ جو ہوتے ہیں وہ ویران اور سنسان جگہ پر جا کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے اس سڑک کی ویرانی کا اور اس کی خستہ حالی کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جو ہی شام کے سائے ڈھلتے ہیں، اس پر گیدڑوں کا راج ہو جاتا ہے اور وہ اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ویرانی ہوتی ہے گیدڑ ہمیشہ اسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اسی جگہ پر وہ ٹھہرتے ہیں۔ بہت ساری سڑکیں شہر کی ایسی ہیں جو کہ رات گئے تک وہ روانی سے، ٹریفک کی روانی سے رواں دواں رہتی ہیں اور ان پر رونق رہتی ہے، ان پر لوگ چلتے جاتے آتے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ جو سڑک ہے مال گودام روڈ، اس کی ویرانی کا یہ حال ہے کہ یہ جو حکمران ہے اس علاقے کی بے توجہی کی وجہ سے ویرانی کا شکار ہے، اور اس ویرانی کی وجہ سے وہ جنگل کا منظر پیش کر رہی ہے، اور جنگل میں جس طرح شام ہوتے ہی ویرانی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اسی طرح اس سڑک پر بھی جو گیدڑ ہیں وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لاریاں پیٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح اور شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال، یعنی کہ اس سڑک پر پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ تو جگہ جگہ کھڑی دکھائی دیں گی، صبح اور شام اس سڑک پر پیٹرول گاڑیاں کھڑی دکھائی دیتی ہیں جو حرکت سے یعنی کہ محال ہو چکی ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے ٹرک ٹرالے پیٹرول لے کر جانے والے دوسرے علاقوں کو وہ اس پر کئی جگہ پر کھڑے دکھائی دیں گے، کیونکہ جب وہ اس سڑک پر سفر کرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے گڑھوں میں ان کا کوئی نہ کوئی کل پرزا ٹوٹ جاتا ہے، ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے کہ وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں اور وہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ کسی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، جب خراب ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے جب تک ان کو ٹھیک نہیں کروائیں گے تو وہ اسی سڑک پر کھڑی دکھائی دیں گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کے اوپر چلنے والے جو مسافر ہیں، جو گاڑیاں ہیں، وہ تکلیف کی وجہ سے اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتی ہیں، اور ایسی سڑکوں پر لوگ پھر جو ہے اکثر و بیشتر سفر کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اسی لیے اس سڑک پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ نظر نہیں آتا، انسان تو نظر آتے ہیں اس پر خال خال، خال خال کا مطلب ہوتا ہے کہیں کہیں، تو یعنی کہ اس پر صرف آپ کو ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں چیزیں کھڑی نظر آئیں گی، لیکن انسان جو ہوں گے وہ چلتے پھرتے اس پر کہیں نظر آئیں گے، کوئی پیدل چلنے والا کوئی آدمی کہیں دور دور نظر آئے گا، ادروائز اس پر کوئی لوگ سفر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال، کھائیاں ہوتی ہیں گہرے گڑھے، اور وصال ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اس کی خستہ حالی کو ہی مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شاہراہ پر، اس سڑک پر جو کہ کبھی بہت مشہور اور معروف ہوتی تھی، اس میں اتنے اتنے گہرے کھائیاں اور غار ہیں کہ انسان دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے وہ اس غار کو پار کرے، اور اس قدر گہرے ہیں وہ غار اور کھائیاں کے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتی جیسے کسی نے قبر کھودی ہوئی ہو، اور قبر کھودنے کی گہرائی کو اس نے اس طرح لکھا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جب قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو اس کی طرح کی وہ جو کھائیاں ہیں سڑک پر وہ ایک قبر کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور اس کے اندر انسان کو مرنے کے بعد دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو ہے شاعر جو ہے طنزیہ انداز میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ملک، کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس کے ذرائع آمد و رفت کے چلنے سے ہوگی، کہ جیسے ذرائع آمد و رفت اچھے چل رہے ہیں تو اس سڑک پہ رمانی کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور اسی طرح ترقی کا پہیہ بھی جو ہے وہ چلے گا، اور کوئی بھی قوم کامیابی کی طرف گامزن نظر آئے گی اگر سڑکیں صاف ہوں گی، سڑکیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، تو انسان جو ہے وہ
اس ملک کی ترقی کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ سڑک جو ہے یہ بہت معروف سڑک تھی کبھی، لیکن اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا، اور اس سڑک کی بدحالی اور خستہ حالی جو ہے دور سے دکھائی دیتی ہے، اور حکومت کی بے توجہی، عدم توجہی کا شکار نظر آتی ہے یہ سڑک۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ اب اس شعر میں بھی شاعر جو کہہ رہے ہیں کہ اس سڑک پر ان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، گڑھوں کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر گندگی کی وجہ سے ایسے سامان سے بھرے ہوئے ریڑے جن پر سامان لدا ہوتا ہے وہ الٹ جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، اور پھر وہ گرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی گہری کھائی میں وہ گر جاتے ہیں۔ اور اچھی بھلی جیپیں اس سڑک پر جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن جا کر ان گڑھوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کی جگہوں پر اور اس سڑک پر جگہ جگہ کئی ایسے حادثات نظر آتے ہیں، کہیں ریڑا گرا دکھائی دیتا ہے، اور کہیں جیپیں جو اچھی خاصی چلتی ہیں وہ گری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس سڑک پر یعنی کہ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ریڑے ہیں، ان کا چلنا محال ہے، تو ایک سائیکل سوار اگر اس پر جائے تو وہ تو ان کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے ہوگا کہ وہ تو اس سڑک پر اگر سفر کے لیے نکل جائے تو اس کا واپس آنا محال ہے یا مشکل نظر آتا ہے، وہ کہاں کیسے اس کو واپس آ سکتا ہے اس سڑک سے۔ می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال۔ اگر اس سڑک پر بارش کسی وقت ہو جائے تو یہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے، یہ گڑھے جو ہیں اس کے پانی سے بھر جاتے ہیں، بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں، اور اس قدر پانی جمع ہو جاتا ہے کہ وہ دریا کا منظر پیش کرنے لگتی ہے سڑک، اور اس پر بآسانی کشتی چلائی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی سڑک پر، عام سڑک پر کوئی تیز بارش ہو تو وہ بھی ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ٹوٹی ہوئی سڑک ہو جس میں گڑھے ہوں، جا بجا جگہ پہ گڑھے ہوں، تو وہ اس کے اوپر چلنا بہت محال ہوتا ہے، کسی کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ کہاں گہرا گڑھا ہے، کہاں گہری کھائی ہے۔ اس لیے جو بھی کوئی سواری، جو کوئی بھی اس پر چلنے والا ہوگا وہ اس میں حادثے کا ہی شکار ہوگا، کیونکہ پانی تو بظاہر ایک ہی لیول کا نظر آئے گا، لیکن وہ جو گہرائیاں ہوں گی، جو گڑھے ہوں گے، جو کھائیاں ہوں گی، اس کا نہیں نظر آئے گا کہیں سے بھی، اور اس لیے جو بھی شخص وہاں سفر کرے گا وہ ان گہرائیوں میں، ان کھائیوں میں گر کر زخمی ہو جائے گا، اور اچھا خاصا چلتا پھرتا شخص جو ہوگا وہ زخمی ہو کر کسی نہ کسی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر با کمال۔ یعنی کہ اس سڑک پر جو ہے نا اتنے گڑھے ہیں، اور اس کی نشیب اور ڈھلوانے اور اس کے موڑ اتنے خطرناک ہیں کہ جو گاڑیاں چلتی ہیں اس پر ان کے دل بھی دھڑکنے لگتے ہیں۔ اس کے ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ نہایت با کمال ہوتے ہیں، بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن جو ہی گاڑی کا کوئی موڑ آتا ہے، کوئی گڑھا آتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش میں وہ اپنی گاڑی کو جو ہے گاڑی ان سے لہرا جاتی ہے اور اکثر و بیشتر حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بہت ماہر ہوتے ہیں ڈرائیور، لیکن اس سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے، اس سڑک کے گڑھوں کی وجہ سے، اس سڑک کے خطرناک موڑوں کی وجہ سے، اور ایک دم بظاہر سے اوپر چڑھتے چڑھتے ایک دم نیچے کھائی آ جائے تو ماہر سے ماہر ڈرائیور بھی جو ہوگا وہ ایک دفعہ اس چیز سے لڑکھڑا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے گاڑی کو قابو میں کرتا ہے۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ یعنی کہ اس سڑک پر اگر اتفاق سے کوئی چلا جائے تو پھر اس کی واپسی کی امید تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس سڑک پر جو ظاہر ہے شاعر نے شروع سے ہی جتنے بھی مسائل کا ذکر کیا ہے کہ اس میں گڑھے ہیں، کھائیاں ہیں، بارش ہو جائے تو پانی سے بھر جاتی ہے، تو کوئی بھی اگر شخص اس پر ایک دفعہ چلا جائے تو پھر اس کے لیے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے واپس صحیح سلامت آنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ شاعر جو ہے اس میں اپنے حکومت سے
گلا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح یہ جو حکومت والے لوگ ہیں یہ اس سڑک کی بدحالی کا ان کو کب احساس ہوگا۔ اب وظیفہ جو ہے وہ ان کی پینشن ہے، شاعر کی جو پینشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کوئی افسر ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد میری پینشن کا مسئلہ جو ہے وہ لٹک گیا ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کا مسئلہ دفتروں کے چکر لگانے کے باوجود بھی حل نہیں ہوتا، تو شاعر کے بھی نزدیک یہ مسئلہ جو ہے ان کا بھی اسی طرح لٹکا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں جس طرح میرے وظیفے کا مسئلہ جو ہے حکومت کبھی انتظار کرے گی اور کبھی اس کو حکومت جو ہے اس کو ٹھیک کرے گی، اس کو حل کرے گی، اور کافی عرصے بعد اس کو میرے وظیفے کی طرح جیسے میرا وظیفے والا مسئلہ حل ہو گیا، شاید اسی طرح اس سڑک کی جو بدحالی ہے، خرابی ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا بھی حکومت کو کبھی خیال آ جائے، جس طرح میرا وظیفہ جو ہے، میری پینشن جو ہے حکومت نے جاری کر دی ہے، اور شاید اسی طرح اس سڑک کی بدحالی، اس سڑک کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ بھی حکومت کی نظروں میں آ جائے اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں اور اس کے کام بہتر کر دیں، تو شاید یہ جو سڑک ہے یہ لوگوں کی سہولت کے لیے رواں دواں ہو جائے گی۔ اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ ہیں، شاعر کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ شاعر مال گودام روڈ کو بے مثال کہہ رہا ہے کہ اس سڑک جیسی کوئی اور سڑک نہیں۔ مذکورہ سڑک پر گھوڑوں پر کیا بیتی؟ مذکورہ سڑک پر گھوڑے، ٹانگے، ریڑے الٹنے سے کئی گھوڑوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ سڑک پر چلنے والی کن سواریوں کا حلیہ بگڑتا ہے؟ سڑک پر چلنے والی سواریوں مثلاً ٹانگوں، جیپوں، ریڑوں، لاریوں اور سائیکلوں کا حلیہ بگڑتا ہے۔ سڑک پر جسے جانا پڑے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سڑک پر جسے جانا پڑے اس کے لوٹ آنے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کسے توجہ دلائی ہے؟ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں حکومت کو اپنے وظیفے اور سڑک کی بدحالی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ فاطمہ، السا، دانیال بک کھولیں اپنی، اس کے ذرا بکس اس کے جو ہیں ایم سی کیوز والے کریں۔ دانیال آپ بیٹے ابھی تک نہیں مجھے جواب دے رہے، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو یہ سارا کام کر لیا آپ نے اس کا؟ دانیال سوال نمبر 2 ہے، نظم میں مثال، انتقال، حال، شغال اور وصال ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ بتائے گا کوئی مجھے جن کے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں؟ جی ہم قافیہ اس کو کہتے ہیں، قافیہ، ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں، شاباش۔ اب یہ اس کا الف پڑھیں، شاعر کے پیش نظر یہ نظم لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی کیا درست آپشن ہوگی؟ مزہ؟ نہیں مزہ نہیں ہے، طنز برائے اصلاح، یہ دیکھیں نا طنزیہ شاعری ہے اوپر ان کے، اور اصلاح کے لیے حکومت کو انہوں نے اصلاح کے لیے اس چیز کے لیے طنزیہ انداز میں یہ شعر لکھتے ہیں، تو اس کا آئے گا طنز برائے اصلاح۔ نیکسٹ ہے، یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، محمود دانیال سرحدی۔ بتائیے۔ جی دانیال آپ بھی کوئی آنسر کیجئے بیٹا، مجھے پتا چلے کہ آپ لے رہے ہو، لیسن لے رہے ہیں آپ۔ ایمان، فاطمہ آپ بتائیے، جو شخص اس سڑک پر گیا پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ شاباش۔ یہ نظم کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ اندیشہ کون سا شہر۔ مجموعہ ہے؟ اندیشہ شہر۔ شاعر نے کس سڑک کا مضحکہ اڑایا ہے؟ فاطمہ مال گودام روڈ۔ ٹھیک ہے۔ اس سڑک پر ٹانگیں الٹ جانے سے گھوڑوں پر کیا گزرتی ہے؟
جی ہاں السا بتائیں. اس مر سڑک پر جاتے ہیں. ٹانگے الٹ وہ مر جاتے ہیں. سڑک پر شغال کے چیخنے سے واضح ہوتی ہے اس کی کیا؟ ویرانی. شاباش ویرانی. اس کی خالی جگہ میں آپ نے خالی جگہ الفاظ لکھے ہیں. جس قدر ویران ہے یہ ہیں وہ اس قدر وہ خستہ حال دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے لڑکھڑا جاتی ہے جیب اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح. جی اس میں یہ ہو گیا آپ کا. اس میں گرامر کی روح سے جو ہے وہ صبح اور شام جو ورڈ ہے یہ کیا ہوگا گرامر کی روح سے؟ صبح و شام. واو آ رہی ہے نا اس پہ؟ حروف عطفی. ہاں جی حروف عطفی ہیں مرکب عطفی. کا جو ہے یہ گرامر کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کا کی کے. کا جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ کا کی کے. یہ تین الفاظ ہیں را ری رے اور کا کی کے. یہ کیا کہلاتے ہیں گرامر کی روح سے؟ حروف اضافت. شاباش حروف اضافت کہلاتے ہیں. شہر جو ہے وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ شہر. اسم نکرہ. شاباش. اور اس میں کوئی ہے نہیں ہے اس میں؟ ویسے میں آپ کو بتا سکتی ہوں پشاور جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم معرفہ. شاباش ٹھیک ہے. صبح جو ہے صبح یا شام جو دونوں لفظ ہیں یہ گرامر کی روح سے کیا کہلائیں گے؟ صبح علیحدہ ہے اور شام علیحدہ ہے. یعنی دونوں لفظ جو ہیں ایک کہلاتے ہیں جو کہ مرکب نہیں ہے. یہ وقت کو ظاہر کر رہے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ظرف مکان ہوتا ہے اور ایک ظرف زمان. یہ کیا ہوں گے صبح اور شام؟ ظرف زمان. ظرف زمان وقت کو ظاہر کر رہے ہیں عرصے کو ظاہر کر رہے ہیں اور جگہ کو جو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ظرف مکان ہوتے ہیں. یہ ظرف زمان ہے. تو زمانے میں گھڑی سال دن گھنٹے رات دن شام صبح یہ سارے اس میں آ جائیں گے. سمجھ آ گئی یہ نظم؟ یس چیپٹر یس. کھولیں اپنا جو کہ ہے علی بخش. اس کی مصنف کی ریڈنگ کریں. مصنف کے حالات زندگی قدرت اللہ شہاب کے. السا کریں آپ. قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم جموں میں پائی. 1939 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں MA کیا. 1941 میں ICS کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل رہے. ان کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری اور پھر جھنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے. 1954 سے 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکرٹری رہے. 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے. 1966 میں واپس آ کر مرکزی سیکرٹری کی تعلیم مقرر ہوئے. 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے. وہ زبان و بیان جی پر فاطمہ آگے آپ پڑھیں بیٹا. وہ زبانوں بیان پر دسترس رکھتے تھے. ان کا اسلوب سادہ ہے. بائیں ہمہ ان کی تحریروں میں بڑی
جاذبیت اور دلکشی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھنے کا آغاز معروف شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا تھا۔ 31 جنوری 1959 کو رائٹرز گلڈ مرز وجود میں آیا تو وہ اس کے پہلے سیکریٹری جنرل مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں یا خدا 1947، نفسانے 1950، ماں جی 1968 اور شہاب نامہ 1986 شامل ہیں۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی۔ گزشتہ 25 برس میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ جی، خود نوشت ہوتی ہے جو کہ ان کی اپنی آپ بیتی ہو، جو انہوں نے اپنے اوپر بیتی ہوئی باتیں ہوں، وہ شہاب نامہ انہوں نے اپنے نام سے اس کو لکھا، اور 1986 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اسی سال یہ کمپلیٹ ہوئی، اور اسی سال ان کے مرنے کے بعد یہ چیز جو تھی یہ شائع ہوئی کتاب ان کی، اور 25 سالوں میں اب تک یعنی کہ اس کے کئی دفعہ اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ان کی کتاب مشہور ہوئی۔ اور خود نوشت ہوتی ہے جس میں کہ وہ خود اپنے آپ کو اندر اپنی آپ بیتی کی طرح انہوں نے واقعات لکھے ہوتے ہیں۔ تو دانیال اب آپ آگے پڑھیں گے۔ دانیال، آر یو ہیئر؟ آپ سن نہیں رہے ہو؟ کوئی بات اپنی بتائیں مجھے کہ آپ سن رہے ہیں تو مجھے ریڈنگ کر کے بتائیں آگے۔ دانیال ریڈنگ کریں۔ Daniel, you are not in the class. I think you have just turned on your mic and you are not in your class. Are you attending the class? نہیں ہے۔ اگر ہوں تو جواب تو دینا پھر، اگر آپ ہیں تو it means کہ you are not present in my class. You just turn on your mic and you are not there. چلیں السا آپ پڑھیں علی بخش۔ علی بخش۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے درینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائی پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچیے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا، لیکن خواجہ کن جھگڑوں میں پڑ گیا۔ چلیں آپ پڑھیں فاطمہ۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جنگ پر چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہے تو یہ جو ہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے، اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگا کہ
کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس نے رہا نہ گیا اور ایک رہا نہ گیا، سینما کے اس سے سامنے رہا نہ گیا، اس سے رہا آخر نہ اس نے گیا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے، پھر شاید میری دل جوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ خیر جائیں شیخو جی۔ پورا علی بخش، اب علی بخش جو ہے اس کے یہ جو ہے علامہ اقبال کے پرانے ملازم کے بارے میں انہوں نے ایک چیپٹر اپنی شہاب نامہ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں بھی مصنف کی خود نوشت ہے، یعنی کہ انہوں نے خود سے آپ بیتی کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں مصنف اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ ایک روز، یعنی کہ مصنف جب اپنی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک روز کسی کام سے لاہور گیا تو وہاں پر خواجہ عبد الرحیم جو تھے لاہور کے ایک معروف مشہور بیرسٹر تھے، اور وہ علامہ اقبال کے واقف کاروں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے پرانے، دیرینہ کا مطلب ہوتا ہے پرانے ملازم، دیرینہ اور وفادار، جو کہ بہت پرانا اور وفادار ملازم علی بخش تھا، اس کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے لائل پور کس کا پرانا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کس شہر کا پرانا نام ہے لائل پور؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا کسی کو؟ لائل پور جو ہے فیصل آباد کا، جو آج کل فیصل آباد کہلاتا ہے، اس کو لائل پور کہتے ہیں۔ اور لائل کوئی انگریز تھا جس کے نام پر یہ تھا۔ فیصل آباد جو ہے شاہ فیصل جو سعودی عرب کے تھے، ان کی یاد میں پھر اس شہر کا نام جو تھا فیصل آباد رکھا گیا۔ آج کل اس کو فیصل آباد کہتے ہیں۔ تو اس نے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ مربع ایک زمین جو ہوتی ہے وہ فصلوں کے لیے، یعنی کہ جس میں فصلیں وغیرہ بوئی جائیں، مربع جو ہے اس میں 25 ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ ایک ایکڑ میں پھر 18 کے کنال ہوتے ہیں، اور پھر کنالوں کے پھر آگے چھوٹے حصے، لیکن یہ زرعی زمین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں فصلیں بوئی جاتی ہیں، اس لیے حکومت نے ایک مربع زمین اس کو دی تھی کہ قائد اعظم کے آپ ملازم ہیں اور ان کو ان کی خدمات کے سلسلے میں ایک مربع زمین عطا کی۔ لیکن اس کی زمین پر کچھ لوگ قابض تھے جو کہ اس کو قبضہ نہیں دیتے تھے، اور وہ اپنی اس زمین کو حاصل نہ کر سکا، اور اسے کئی دفعہ چکر لگانے کے باوجود بھی وہاں اس زمین کا جو قبضہ تھا وہ نہ مل سکا۔ خواجہ صاحب نے بتایا کہ جھنگ جو ہے لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس وقت یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے، جو قدرت اللہ شہاب تھے، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور جھنگ جو ہے فیصل آباد کے قریب ہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم جو ہو، کیا آپ جو ہے علی بخش کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فیصل آباد کے قریب ہی جو جھنگ ہے اس کے ڈپٹی کمشنر ہے، تو فیصل آباد کے بھی کسی ڈپٹی کمشنر سے یا کسی بڑے افسر سے آپ کے ظاہر ہے تعلقات ہوں گے، تو آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ اب پھر مصنف کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ ہی گاڑی میں جھنگ لے جاؤں گا اور پھر کسی نہ کسی طرح اس کی زمین کا قبضہ اس کو دلوا دوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل لاہور میں ہے، جو کہ علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی، جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا ہے، اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی جو کہ اب حکومت پاکستان نے اقبال میوزیم کے طور پر اس کو اب رکھ لیا ہے، اور وہاں وہ چلے گئے جب علامہ اقبال وہاں رہا کرتے تھے۔ اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ تمہیں دلا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا یعنی کہ وہ تھوڑا سا گھبرایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا،
اور پھر کہنے لگا کہ سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھروں گا، مطلب میں بار بار جاؤں گا آؤں گا، میں اس طرح نہیں جا سکتا، کیونکہ اس طرح نہیں ملتا قبضہ تو کھائے کڑی کو کہتے ہیں کہ جائے بھاڑ میں، کہ یہ اگر نہیں ملتا تو جائے بھاڑ میں زمین، میں نے اس کو کیا کرنا ہے۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید کون ہے؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال، ان کی بھی ڈیتھ اب ہو گئی ہے، پچھلے سال شاید ہوئی تھی ان کی ڈیتھ، تو وہ ان کے بیٹے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے دھیان رکھتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوگا۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، یعنی کہ جاوید جو ہے وہ کہیں گے کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر، بار بار کہنے پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ دن کے لیے جنگ چلنے پر تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ یعنی کہ جب کوئی مشہور شخصیت، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ جو شخص ہے وہ ان کے پاس رہتا تھا تو لوگ اس کے بارے میں بار بار پوچھ کر، تو ظاہر ہے پھر اس کو اس بات سے وہ تنگ آ جاتا تھا علی بخش۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اب جو میں بیٹھوں گا تو انہوں نے بھی، اس نے بھی، جو ہے قدرت اللہ شہاب نے بھی بار بار مجھ سے قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں ہی بات پوچھنی ہے، تو میں تو یعنی کہ وہ یہ خود انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی اب دوسرے لوگوں کی طرح اس سے علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ میں خود سے علی بخش سے علامہ اقبال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہے تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ یعنی کہ جوہر کیا ہے؟ خوبی۔ اگر یہ ان کی زندگی کا، علامہ اقبال کی زندگی کا یہ جو علی بخش ہے ایک حصہ ہے، تو یہ جس طرح خوشبو اور عشق کی خبر ہر جگہ کو پہنچ جاتی ہے، خوشبو بھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو یہ خود سے ہی یہ خوبی اپنی ظاہر کرے گا، خود سے ہی مجھے ان کے بارے میں بتائے گا۔ اب پھر کیا کہتے ہیں، کچھ میری توقع پوری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی مصنف کی امید پوری ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اب کچھ دیر تو وہ خاموش رہا اور مصنف بھی خاموش رہا، تو اس کو لگا کہ یہ شخص عجیب طرح کا بندہ ہے، کہ بھی یہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں ان کا ملازم تھا، تو یہ مجھ سے علامہ اقبال کی، ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں پوچھ رہا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں نظر آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اب ایک سینما کے ساتھ سامنے سے گزرتے ہوئے اسے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی، تو وہ رش نظر آیا، تو وہ خود بخود بولنے لگا کہ مسجدوں کے سامنے تو ایسا کبھی رش نہیں نظر آیا، ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں اس طرح کی سینما کے سامنے رش دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہاں دیکھو کتنی بھیڑ ہے، جبکہ مسجدوں کے سامنے تو ایسا کبھی رش نہیں نظر آتا۔ پھر کہتا ہے ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے۔ جب وہ ایک جگہ سے دکان سے پان لینے لگتے ہیں تو علی بخش جو